अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामईन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं पढ़ूंगी महराल का 9वां एपिसोड, जिसकी राइटर हैं सानिया मुमताज़। तो चलिए बिना देरी के इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये रोज़मेरी ऑयल है। मुस्कुराहट हुनूज़ उसके चेहरे पर सजी हुई थी। वो महराल का हाथ पकड़कर कुटाटिसों के करीब ले आई, जहाँ मीर पहले से ही उसके एक तरफ बैठ चुका था। ज़ैनब उसे भी एक फ्लोर कुशन पर बिठाते हुए खुद उसके बाएं जानिब दूसरे फ्लोर कुशन पर बैठ गई। कमरे के सुकूत और नीम अंधेरे में महराल को नींद महसूस होने लगी थी। महराल, तुम ज़ैनी का हाथ पकड़ो और कुछ भी हो जाए तुम हाथ नहीं छोड़ोगी, फाइन? मीर ने महराल को हिदायत देते हुए उससे तस्दीक चाही, मगर महराल डर रही थी। आई प्रॉमिस, हम दोनों तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मीर ने उसे यकीन दहानी करवाई तो वो महज सर हिलाकर रह गई। अब अपनी आंखें बंद कर लो। महराल के ठंडे पड़ते हाथ ज़ैनब अपने हाथों में लेकर टेबल पर रखे। और जो भी हो जाए अपने हाथ नहीं छोड़ोगी, आई प्रॉमिस। अगर मामा होती तो वो भी ऐसे ही करती। ठीक है। महराल ने फरहा के लिए उन पर यकीन रखते हुए अपनी आंखें बंद करके इस बात में सर हिलाया। आज तुम्हें अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी है। तुम्हें बस दुनिया में उलझी महराल को विटनेस करना है। ज़ैनब के गर्म हाथों में उसे थोड़ा सुकून का एहसास हुआ तो मीर की आवाज़ उभरी। वो समझ गई कि उसे तसव्वुराती दुनिया में दाखिल होने को कहा जा रहा है, इसलिए उसने इस बात में सर हिलाया। आज बहुत खूबसूरत सुबह हुई है। महराल को उसकी 4 सालों की कामयाबी मिलने जा रही है। ब्लैक गाउन पहने महराल खुद को आईने में देखकर अपनी कन्वेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। महराल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो ब्लैक गाउन पहने अपने कमरे में खड़ी होकर अपने आप को जांच रही थी। आज उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन था। ये खुशियों से, बहुत खुशियों से बढ़कर थी। अब महराल अपनी गाड़ी में बैठकर सड़क पर गाड़ी उतारती है। आंखों में फिल्म चल रही है कि कुछ ही लम्हों में वो गोल्ड मेडल से नवाज दी जाएगी। महराल की मुस्कुराहट और गहरी हुई। उसने गाड़ी निज़ामी मेंशन से बाहर निकालते ही सोचना शुरू कर दिया, जब उसके गले में गोल्ड मेडल डाला जा रहा था। अब हाथ बढ़ाकर महराल ने अपना फेवरेट गाना लगाया है, जो उसकी खुशी को और बढ़ाएगा, क्योंकि ये गाना पूरी तरह से महराल को ही बयान कर रहा है। महराल अब हाथ बढ़ाकर अपना फेवरेट गाना मिलियन ड्रीम्स, जो उसने उस दिन के लिए ही सोच रखा था, लगाती है। महराल साथ साथ अब खुद भी गुनगुना रही थी। आई क्लोज माई आइज़। महराल ने सड़क पर गाड़ियाँ देखते हुए साथ साथ गुनगुनाना शुरू किया। उसकी आवाज़ के सुर अब गाने के सुरों में मिलने लगे हैं। लेकिन अचानक जब महराल राउंड अबाउट तक पहुँचती है तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बेकाबू होती हुई उसकी गाड़ी को कुचलती चली जाती है। मीर की आवाज़ गंभीर हुई, मगर उसी लम्हे महराल की भी मुस्कुराहट थमी और ज़ैनब ने अपने हाथों की गिरफ्त उस पर मजबूत की। उसे याद आया उसे हाथ नहीं छोड़ने थे, इसलिए वो मज़ीद देखने पर मजबूर थी। तेज़ रफ्तार गाड़ी राउंड अबाउट से मुड़ने के बजाय उसकी तरफ बेकाबू होकर आई और गोल गोल घूमने के अंदाज में उसकी गाड़ी को छत से कुचलती चली गई। महराल पूरी तरह ज़ख्मी हो चुकी है और गाड़ी इतनी पिचक चुकी है कि गाड़ी में उसके हिलने की भी जगह नहीं रही। मीर की आवाज़ खौफ दिलाने वाली हो गई थी। महराल के हाथ अब और ठंडे हो चुके थे। महराल के सर और चेहरे पर बहुत सी चोटें आई हैं और कंधों समेत बाजू अपनी जगह से हिलने से कासिर है। लोग इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं। चंद लोग मिलकर अब महराल को खींचते हुए बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन महराल बुरी तरह फंसी हुई है। उसे तकलीफ़ हो रही है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। गाड़ी में गाना अभी तक चल रहा है। मीर की आवाज़ में शिद्दत आई। महराल के ठंडे हाथों में पसीना आने लगा। महराल नीम बेहोशी में अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रही है। चंद लोगों ने मिलकर उसे खींचना शुरू किया है, मगर उसकी टांगें बुरी तरह फंस चुकी हैं। उसे खींचा जा रहा है। महराल को तकलीफ़ हो रही है, मगर किसी को पता नहीं है। महराल चिल्लाना चाहती है, मगर ज़बान साथ ही नहीं दे रही। धड़ गोया मफलूज हो गया हो, लेकिन दिमाग अभी भी पीछे चलता गाना सुन सकता है। टू द वर्ल्ड आई क्लोज माई आइज़ टू सी, आई क्लोज माई आइज़ टू सी। महराल को बाहर निकालकर सड़क पर लिटा दिया गया है। इर्द गिर्द गहमा गहमी और गाड़ियों का शोर है। महराल की आधी आंखें बंद हो चुकी हैं और सर और नाक से निकलता खून सड़क पर बह रहा है। मीर सरगोशी के अंदाज में अब बता रहा था, जबकि महराल के रोंगटे खड़े हो चुके थे और हल्का हल्का तनफ्फुस तेज़ होने लगा। महराल को लोगों ने गाड़ी से निकालकर सड़क पर लिटाया है। वो लोगों में अफरा तफरी देख सकती है। सर से खून निकलकर सड़क पर बहता जा रहा है और नाक से निकलता खून बाएं तरफ कान के नीचे से बह रहा है। अब महराल को आसमानों से आते हुए लंबे लंबे फरिश्ते दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे ऐसे चमक रहे हैं जैसे सूरज।
وہ اتنی تعداد میں ہے کہ تم جہاں تک دیکھ رہی ہو تمہیں وہی نظر آ رہے ہیں۔ میر کی بات پر مہرال کا چلتا تنفس 2 پل کے لیے تھما۔ اسے لگا وہ نہ رکی تو وہ سچ میں آ جائیں گے، مگر وہ رکی نہیں۔ اسے آسمان سے آنے والی مخلوق نظر آنے لگی ہے، قامت میں اتنے لمبے کہ سر آسمانوں کو چھوتے ہیں، تعداد میں اتنے زیادہ کہ حد نگاہ ختم ہو جائے۔ اب وہ تمہارے سرہانے پر ایک ہی بات بار بار دہراتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ تمہاری روح کا آخری قطرہ تمہارے جسم کو چھوڑ دے گا۔ مہرال کی سماعت بند ہو گئی اور سب کچھ آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ سڑک پر بے سد پڑی ہے، آنکھیں نیم اور منہ ادھ کھلا ہے۔ اس کے سرہانے روشن چہروں والی مخلوق کھڑی ہے اور ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی ہے، نکل اے ناپاک نفس جو ایک ناپاک بدن میں تھی، نکل، تو بری حالت میں ہے، خوش ہو جا گرم پانی اور پیپ سے اور اس جیسی دوسری چیزوں سے۔ اپنی اس قدر توہین اور تذلیل پر مہرال شدید خوفزدہ ہوئی۔ پہلے تو صرف گھر کی 4 دیواری میں ہی اس کی توہین ہوا کرتی تھی، آج یوں سرے عام سب کے سامنے اسے کن الفاظ میں پکارا جا رہا تھا۔ بے جان وجود کی آنکھ کے کنارے سے نمکین پانی نکل کے تپتی سڑک میں جذب ہو گیا ہے، بے نام و نشاں۔ تمہاری روح کا آخری قطرہ بھی تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ اب وہ سب تمہیں اوپر کی جانب لے کے جا رہے ہیں، مگر جہاں جہاں سے تم گزر رہی ہو ایک بار پھر سے میر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ مہرال کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور سر بار بار نفی میں ہلا رہی تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، میں ناپاک نہیں ہوں، بس کرو میر، میں یہ نہیں ہوں۔ مہرال کو کفن میں لپیٹے اب سب اوپر کی جانب جا رہے ہیں، مگر جو بھی فرشتے انہیں راستے میں روک کر استفسار کرتے ہیں تو حقارت سے پوچھتے ہیں یہ ناپاک روح کون ہے، اور جواب میں مہرال کے برے ناموں سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اپنے اس تعارف پر مہرال ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ اتنی تذلیل کیوں کی جا رہی ہے اس کی؟ اسے وہ واپس جانے دیں، وہ خود کو پاک روح بنا لائے گی۔ مگر افسوس، اب تمہیں پہلے آسمان پر لے جایا جا رہا ہے۔ ایک لمحے میر نے کہا۔ مہرال کی پیشانی اور بدن پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر زینب نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ بس کرو میر، بس کر دو، مجھے اور نہیں سننا، مجھے جانے دو۔ مہرال کا رخ اب پہلے آسمان کی طرف ہے، لیکن ناپاک نفس کو وہ کب ملتا ہے؟ آسمان والوں نے اس پر آسمان بند کر دیے اور اسے دھتکار دیا۔ تمہارا پہلے آسمان میں داخل ہونا تبھی ممکن ہے جب ایک اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے گا۔ مہرال نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں میر، بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ آنکھیں مگر وہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ اندر کہیں وہ چاہتی تھی کہ وہ دیکھ سکے آگے کیا ہونے والا ہے۔ اسے آسمانوں سے دھتکارا گیا ہے کہ آسمانوں میں ناپاک روح کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے اور اس کے لیے دوزخ کی ہوائیں ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اس کے اعمال سجین نچلے درجے کی دوزخ میں درج کر دیے جائیں۔ مہرال ہاتھ پاؤں مارتی ہے، چلانا چاہتی ہے، مگر اس وقت تو وہ جیسے مفلوج ہے۔ اسے معتبر ذات نے کس کتاب میں ڈال دیا ہے؟ وہ جس کا حکم ہی ہر جگہ مانا جاتا ہے، اس نے اسے کہاں پٹخ دیا؟ تمہاری روح کو اب واپس تمہارے جسم میں داخل کر دیا گیا ہے جو اس وقت قبر میں ہے۔ مہرال کی سانس تھمی اور دھڑکنیں بھی تھم گئی۔ بند آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرنے لگی جو زینب نے زور سے تھام رکھے تھے۔ بس کرو میر، میں اور نہیں سننا چاہتی، وہ چلائی، مگر میر نے بات جاری رکھی۔ وہ لوگ اب اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں، اسے سوال کیے جا رہے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، مہرال بتا ہی نہ پائی۔ یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا۔ مجھے نہیں معلوم، مہرال یہ بھی نہ بتا پائی۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ایک اور سوال آیا۔ میں نہیں جانتی، مہرال کچھ بھی نہیں جانتی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی وقت پکارنے والے کی پکار آسمان سے آتی ہے۔ میر نے مہرال پر ایک اور دھماکہ کیا جو بظاہر اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ جب وہ کچھ نہیں بتا پائی تو آسمان سے پکار آتی ہے۔ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازے کھول دو۔ مہرال دم بخود ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سب جھٹلانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر جس کی طرف سے حکم آیا تھا وہ کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جہنم کی تپش اور زہریلی ہوا آ رہی ہے۔ یہ سب بہت بھیانک ہے۔
اس پر گونگا اور اندھا مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کی قبر تنگ ہو رہی ہے۔ اس کے پاس ایک لوہے کا کرز ہے جو وہ اپنے ساتھ لایا ہے۔ اگر وہ اس گرز کو کسی پہاڑ پر دے مارے تو وہ خاک ہو جائے گا۔ اس سے وہ اب تم پر ضرب لگائے گا جسے آسمان اور زمین میں موجود تمام مخلوقات سن سکیں گی سوائے جنات اور انسان کے۔ اور پھر بس، اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر الٹے قدموں بھاگی۔ زینب اور میر پریشان ہو گئے۔ ابھی مہرال کا جانا نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ میر اس کے پیچھے لپکا۔ مہرال تیز تیز سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میر نے اسے پکارا جب آخری 3 سیڑھیاں رہ گئی تھیں۔ ان پر آتے ہی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ منہ کے بل نیچے گری، مگر اس سے بھی وہ نہیں رکی تھی اور اٹھ کر روتے ہوئے اندھا دھند دوڑتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی منظر آ رہا تھا جو اسے اوپر لے جایا جا رہا تھا، اور وہاں سے سب اسے دھتکار رہے تھے۔ اسے عذاب سنایا گیا۔ مہرال رکو، ابھی مت جاؤ۔ میر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ روتے ہوئے اس نے میر کو دھکا دیا اور بھاگ کر مہرال گیٹ تک پہنچ گئی۔ اس نے لاک کھولنے کی بہت تگودو کی، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خوشی خوشی مہرال گنگنا رہی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول کر وہ باہر گاڑی کی طرف لپکی۔ اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ایسے روتے ہوئے اگر کسی نے دیکھا تو کیا سوچے گا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے تیز روی سے سڑک پر ڈال دی، ویسے ہی جیسے اس نے کنویکشن کے لیے جاتے ہوئے اپنی گاڑی سڑک پر دوڑائی تھی۔ مہرال کا دل گھبرایا۔ نظروں نے وہ منظر دکھایا جب بے شمار فرشتے اس کی روح کو لے جانے کے لیے آ رہے تھے۔ اے برے نفس، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، اس کی طرف جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اب قبر میں ایک اندھا گونگا کرس پکڑے اسے ضرب لگانے آ رہا تھا۔ نہیں، رک جاؤ، مجھے مت مارنا، مجھے بخش دو۔ دونوں آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر وہ گڑ گڑائی اور گاڑی کا کنٹرول کھوتے ہوئے اس کی گاڑی زور سے سامنے کھڑی گاڑی سے ٹکرائی۔ زوردار ٹکراؤ کے ساتھ اس کا سر اسٹیئرنگ پر آ کے لگا اور اس کی پوری دنیا گھوم چکی تھی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا۔ وہ ہوش میں تھی مگر ماتھے پر چوٹ آئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے وہ فوراً باہر نکلی اور آسمانوں کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا تھا۔ اب وہ نورانی چہروں والے آسمانوں سے آتے ہی ہوں گے۔ ایسے ہی تو ابھی ابھی ہوا تھا۔ وہ زمین پر ڈھہ گئی اور حلق پکڑتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کرنے لگی، مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ مہرال، میر اپنی بائک گرا کر تیزی سے اس کی طرف آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میر نے اس سے پوچھا، جو مسلسل سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور زمین پر اوندھی ہو رہی تھی۔ میر کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ مہرال کو پینک اٹیک آ رہا تھا۔ مہرال اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، دیکھو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ میر اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مہرال کی سانس بحال ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سبھی خیال تھا۔ بیٹی، سامنے والے گھر سے خاتون نکل کر آئی تھی، لیکن مہرال کو اوندھے گرے دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھی۔ انہوں نے فوری طور پر اس کی پیٹھ سہلانا شروع کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے نارمل کرنے لگی، جبکہ میر بے بسی سے تکتا رہا۔ مجھے سانس، مہرال نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مشکل ادھوری بات کی اور اپنے حلق پر ہاتھ کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے سانس لینے کی کوشش کی، مگر لے نہیں پا رہی تھی۔ کھانسی کرو، کھانسو بیٹی۔ انہوں نے اس کی پیٹھ پر تھپ تھپانا شروع کیا، مگر وہ چاہ کر بھی نہ کھانس سکی۔ انہوں نے اب کی بار زور زور سے تھپ تھپایا۔ ایک زوردار سانس کھینچتی ہوئی مہرال پھر سے زمین پر ڈھہ گئی۔ مہرال، تم ٹھیک ہو؟ میر حد درجہ پریشان ہو چکا تھا۔ وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا جو ہو گیا تھا۔ وہیں زمین پر گرے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اب تیز تیز سانس لے رہی تھی مگر بولنے سے قاصر تھی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس خاتون نے میر سے پوچھا۔ یہ میری فرینڈ ہے، میر نے مہرال کے پاس جھکتے ہوئے جواب دیا اور پھر مہرال سے کہنے لگا، چلو گھر چلے مہرال، اٹھو بیٹی، جاؤ آرام کرو۔ انہوں نے مہرال کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو مہرال اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا آپا کھوتی ہوئی ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ مہرال ایسے نہیں کر، میر کہنے ہی لگا تھا جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر میر کو خاموش کروا دیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ مشقت کرنے سے وہ مجھے مل جائیں گے، وہ تو اور ناراض ہو گئے ہیں۔ میں ان کے سامنے ناپاک نفس کے نام سے لائی گئی ہوں۔ رونے کے دوران مہرال ان پر پھٹ پڑی۔ میر لب بھیج کر رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس کا پلان غلط چلا گیا ہے۔ ابھی تم گھر جاؤ بیٹی، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مہرال کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے ماتھے کی طرف اشارہ کیا۔
महराल ने खुद पर जब्त किया और हिचकियाँ लेते हुए अस्बात में सर हिलाती जाने के लिए मुड़ गई। मीर उसे वहाँ से ले गया था। ज़ैनब इंतज़ार कर रही थी। वो अभी उसे वापस ले जाएगा, अभी वो उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तुम बैठो। पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए मीर ने महराल से कहा, जो बिना किसी मज़ाहमत के गाड़ी में बैठ गई। मीर दूसरी तरफ जाकर अब अपनी बाइक खड़ी करने लगा। महराल गाड़ी की सीट से टेक लगाकर बैठ गई और बाहर देखने लगी, मगर उसकी आंखों के सामने अभी भी वो तमाम मंजर आगे पीछे बेतरतीब चल रहे थे। तुम्हें ऐसे हाथ छुड़वा के नहीं जाना चाहिए था, महराल को जूस का गिलास थमाते हुए ज़ैनब ने फिक्रमंदी से कहा। अलबत्ता मीर महराल की गाड़ी लेकर वर्कशॉप जा चुका था। अगर मैं वहाँ से ना जाती तो शायद मेरा दिल फट जाता। गिलास पकड़कर महराल ने मेज़ पर रख दिया। अभी उसका कुछ भी खाने या पीने का दिल नहीं चाह रहा था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला था महराल, और देखो अब क्या हो गया है तुम्हारे साथ। महराल के दाएं तरफ फर्स्ट एड बॉक्स रखते हुए ज़ैनब ने दोनों हाथ से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया, फिर रुई पर एंटीसेप्टिक लगाते हुए ज़ख्म से जमा हुआ खून साफ करने लगी। खून का बहाव अब रुक चुका था। ज़ैनब, क्या मीर जो कुछ कह रहा था वो सच था? उसने ज़ैनब का हाथ पीछे हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे पूछा। हाँ, वो सच था महराल, ऐसा होता है, लेकिन वो जो कुफ्र करते हैं। ज़ैनब फिर से उसके चेहरे पर से खून साफ करने लगी। मैं काफिर तो नहीं हूँ। महराल ने चेहरा झुका लिया और आँख से एक आंसू निकलकर उसके काले कुर्ते में जज्ब हो गया। उसे याद आया कि मीर ने उसे बताया था मुसलमान और काफिर होने में नमाज पढ़ने और ना पढ़ने का फ़र्क है। उसने फ़ौरन चेहरा उठाया और हैरत से ज़ैनब की तरफ देखा। ऐसे मत देखो, मीर भाई का इरादा तुम्हें काफिर कहने का नहीं था। वो बस तुम्हें दिखाना चाहते थे कि अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगी और तुम्हें माफ़ी मांगने की मोहलत भी ना मिले तो क्या हो सकता है। वल्लाह महराल, उन्होंने तुम्हें काफिर नहीं कहा। ज़ैनब उसे बेबसी से समझाने लगी। नहीं, उसके कहने की ज़रूरत नहीं थी ज़ैनब। मैं जब अल्लाह की बात नहीं मानूंगी तो ऐसा होना मुतवक्का है। ये तो अल्लाह ने पहले से ही बता रखा है, फिर मैं किससे भाग रही हूँ। मेरी डोरी तो अभी भी मुझे नहीं मिली। ज़ैनब अब महराल के ज़ख्म पर बैंडेज कर रही थी जब महराल उदास लहजे में खोई उसे बताने लगी। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगी तो मंजर बिल्कुल बदल जाएगा महराल। मुस्कुराकर पीछे हटते हुए ज़ैनब ने बॉक्स से चीज़ें समेटते हुए महराल को बताया और अपने रूम में चली गई। कितनी ही देर महराल खला में घूरती रही। उसका डर अब बेचैनी में बदलने लगा। वो जो अल्लाह ताला को मानते होंगे उनके साथ क्या होगा। ज़ैनब ने फिर से जूस का गिलास महराल के हाथ में थमाया जिसे महराल रखने लगी थी, मगर ज़ैनब ने ज़बरदस्ती उसकी तरफ फिर से बढ़ाया। मजबूरन महराल को अब उसे लबों से लगाना पड़ा। उन्हीं की तो दुनिया है, आखिरत भी उन्हीं की होगी। मेरा यकीन करो महराल, वो जो अल्लाह के अहकामात से अपने कान और आंखें बंद करके अपनी तई मज़े में हैं, वो शराब जी रहे हैं। इसके बरक्स जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत रखते हैं और अपने लोगों को भी उनसे मोहब्बत करने का कहते हैं। अगर ये कोई बात जान ले तो वो ज़रूर शराब से निकलकर उस जहां में कदम रख ले जो मोहब्बतों से भरपूर है। ज़ैनब ने उसके साथ बैठकर जब उसे ये बताया तो महराल साफ उसके चेहरे पर एक खुशी, एक इत्मीनान देख सकती थी। वो इतनी मुतमईन कैसे थी? क्या इसे भी वो मोहब्बत मिल चुकी थी? और फिर जब वो मर जाएंगे फिर क्या होगा? महराल जानना चाहती थी। दूसरी तरफ के लोगों के साथ क्या होता है? उन्हें वो फरिश्ते जन्नत की खुशबू से भरपूर कफन में छुपा कर ले जाते हैं। आसमान तक के रास्तों में जिन फरिश्तों से उनकी मुलाकात होती है वहाँ उसे बहुत इज़्ज़त और ताज़ीम से मुतारिफ़ करवाया जाता है। आसमानों को उसके लिए खोल दिया जाता है और हर आसमान पर उसे बड़ी इज्जत से मुतारिफ़ करवाया जाता है। फिर वो उस आसमान पर पहुंचता है जहां उसका रब होता है। महराल का दिल थम गया। उसे वहां जाने से रोका गया। उसे इजाज़त नहीं मिली थी। क्यों मिलती? जब वो दुनिया में खुद अपने रब से दूर थी तो उसका रब फिर से उसे अपने करीब आने की इजाज़त क्यों दे दे? उसके रब की तरफ से हुक्म आता है कि उसके आमाल इल्लियून में दर्ज कर दिए जाएं। ज़ैनब ने अपना चेहरा महराल की तरफ मोड़कर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जो हक तक सी एक मोमिन की ताज़ीम सुन रही थी। इतना फ़र्क? मोमिन में और काफिर में इतना फ़र्क? वो जो मुशक्क़त करते हैं उनके लिए इनाम भी आला हुआ करते हैं। वो रो पड़ी। और पता है क्या, जब उसे उसके जिस्म में वापस डाला जाता है तो उसके लिए जन्नत का एक बिछोना बिछा दिया जाता है। फिर जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसे जन्नत का लिबास पहनाया जाता है। उसकी कब्र की तरफ जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। ज़ैनब दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। महराल भी चेहरा उठाकर उसे देखने लगी। जहाँ तक नज़र जाती है उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है।
ان کے لیے اتنا سب؟ مہرال کو یکلخت ان لوگوں پر جی بھر کر رشک آیا تھا جن سے ان کا اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ایک ہی دفعہ میں نہیں بتا سکتی۔ زینب واپس صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مہرال ابھی بھی خالی نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دیکھو، جو وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے غنیمت جانو، اس کا استعمال کرو، یوں خالی پچھتانے سے ناشکری ہو جاتی ہے۔ ناشکری ہوتی ہے؟ مہرال نے غائب دماغی سے زیر لب دہرایا، جو زینب نے پھر بھی پڑھ لیا۔ تو کیا تم اس رب کی ناشکری کرو گی جو اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کو بند کرتا اور کھولتا ہے اور اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے؟ زینب نے کھڑے ہوتے ہوئے مہرال سے پوچھا، جو زینب کی طرف دیکھ کر بول بھی نہ سکی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا کروں میں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی ہے؟ اس کے ہاتھ پھر سے ٹھنڈے پڑنے لگے اور دل بیٹھنے لگا۔ شاید دل میں خوف اٹھا تھا کہ کہیں وہ پھر سے ٹھکرا نہ دی جائے۔ جب تم اپنا ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچو گی نا مہرال۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مہرال کے ہاتھ لیتے ہوئے اسے کھڑا کیا اور وہ میکان کے انداز میں کھڑی ہو گئی کہ جو تم کر رہی ہو کیا وہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں، اور تمہارے کاموں کے فیصلے اسی بنیاد پر ہونے لگیں۔ تمہیں ڈر لگنا شروع ہو جائے، ڈر لگا کرے کہ تمہارے کسی عمل سے وہ ناراض نہ ہو جائے، کیا فلاں وقت تم اللہ کو اچھی لگ رہی ہو یا نہیں، تو اس دن سمجھ جانا کہ تمہیں محبت کرنے والوں میں سے بہترین محبت کرنے والے سے محبت ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ ناراض ہیں، میں انہیں کیسے مناؤں؟ مہرال نے آنسوں سے بھری آنکھیں بار بار جھپکائیں تاکہ نمی کو واپس اندر اتارا جا سکے۔ تو پھر اس زینے پر چڑھاؤ جہاں یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ تم اللہ کو اچھی لگ رہی ہو یا بری۔ زینب اس کا ہاتھ پکڑے اب اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مہرال نے خود کو کھینچتی ہوئی زینب سے پوچھا۔ نماز پڑھنے، اور سنو، تمہیں جتنی بھی نمازیں آتی ہیں اسے پڑھنے کی کوشش کرو۔ جب تک تمہیں صحیح طرح نماز پڑھنا نہیں آ جاتی تب تک تم نماز چھوڑ کر بیٹھ نہیں سکتی۔ زینب نے پہلے رک کر اسے سمجھایا اور پھر سے اسے اپنا ساتھ کھینچنے لگ گئی۔ میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ مہرال کو یہ بات پریشانی لگی۔ میرے پاس بہت ہے، زینب نے دوبدو جواب دیا۔ مہرال گہری سانس بھرتی اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ مہرال کو لگا کہ زینب اس پر ویسے ہی محنت کر رہی ہے، اب اس سے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کے بعد نماز چھوڑنا اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گی۔ اس کی محبت تو کب سے شروع ہو چکی تھی، اسے احساس ہی اب نماز پڑھتے ہوئے ہوا تھا جو اس نے بمشکل ہچکیوں میں مکمل کی تھی۔ یہ مغرب کا بات تھا جب جبرائیل اور زینب مہرال کو نظامی منشن چھوڑنے گئے تھے۔ میر نے ہمت نہیں کی کہ مہرال کے سامنے آنے کی، نہ ہی وہ اس کی گاڑی لایا تھا۔ بس جبرائیل کو اتنا کہہ کر کہ وہ مہرال کو ڈراپ کر دے، فون بند کر چکا تھا۔ جبرائیل بخوشی مہرال کو ڈراپ کرنے آیا، لیکن یہ تو طے تھا کہ میر کو فرح بیگم سے کافی کھری کھوٹی سننے کو ملنے والی ہیں۔ مہرال بی بی، باہر کوئی صاحب آپ کی کار چھوڑنے آئے ہیں اور وہ چابیاں دے کر گئے ہیں۔ مہرال ٹی وی لاؤنج میں گمسم بیٹھی تھی جب وہاں پر ملازم آیا اور اسے چابیاں تھمائی۔ کیا؟ کب؟ کیا وہ چلا گیا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مہرال فوراً اٹھ کر باہر کی جانب لپکی۔ ملازم بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ مہرال بی بی، وہ جلدی میں تھے، وہ تو جا چکے ہیں۔ مہرال وہیں رک کر تیزی سے پلٹی۔ جا چکے ہیں؟ اسے اچنبھا ہوا، وہ مہرال کے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ ناراض ہو گیا ہے؟ جی۔ ہاتھ باندھے ملازم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مہرال چابی لیے تیز تیز زینے چڑھتی اوپر کی جانب لپکی۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے ہوئے اس نے جلدی جلدی کسی کو کال ملائی، مگر کوئی بھی کال موصول نہیں کر رہا تھا۔ مہرال بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ کیسے دوست ہو میر تم؟ جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی تبھی تم مجھے چھوڑ گئے۔ خالی خالی نظروں سے وہ خلا میں گھورنے لگی۔ پھر اچانک ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے فوراً موبائل پر کچھ ٹائپ کرنا شروع کیا۔ میسج بھیج کر اس نے موبائل پھر سے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا کے بیٹھ گئی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے جب موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اس نے تیز رفتار سے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اسکرین پر فرح آنٹی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو؟ بے دلی سے مہرال نے فون کان سے لگایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ زینب نے اسے احساس دلانا چاہا کہ جو عادت وہ اپنا چکی تھی اب اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ مہرال نے آنسو ضبط کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو اس کے اطراف میں گرے بال بھی چہرے کے ساتھ جھولنے لگے۔ میں ٹھیک نہیں ہوں زینب، میں اکیلی ہوں، تنہا ہو گئی ہوں۔ تو لو دیکھو، پھر تو تمہارا یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا ہے۔ زینب دوسری طرف چہک کر بولی۔ کیسے؟ مہرال کو اچنبھا ہوا۔
وہ فوراً اٹھ کر اپنی بالکنی کی طرف بڑھی کہ شاید اسے گیٹ سے داخل ہوتا ہوا میر نظر آ جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عشاء کا وقت ہو گیا ہے مہرال، اب جب تم نماز پڑھو گی تو خود کو بالکل اکیلا نہیں پاؤ گی، ظاہر ہے تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ مہرال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار پھر آج وہ حاضری دینے جائے گی۔ مہرال، جب مہرال نے کچھ جواب نہ دیا تو زینب نے تصدیق کرنا چاہی کہ وہ وہیں ہے یا نہیں۔ اب میں کیسے پڑھوں نماز؟ وہاں تو میں تمہارے ساتھ مل کر پڑھ لی تھی، اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے زینب۔ گلے میں پھنسے آنسوؤں کے پھندے کو مہرال نے بڑی مشکل روک رکھا تھا۔ یہ تو سب سے اچھی بات ہے مہرال، تمہیں اس نماز سے پیاری کوئی نماز نہیں لگے گی کہ جس میں تمہیں اس کا ڈر ہوگا جس کے لیے تم نماز پڑھ رہی ہو۔ اور تم جانتی ہو، بڑے بڑے علم و دین کے دعوے دار بھی نماز میں عدم توجہی کے شکار ہیں۔ وہ مسلسل جد و جہد میں رہتے ہیں کہ ان کی نماز میں توجہ آ جائے۔ تم ابھی بھی کہتی ہو کہ تمہارے رب کو تم سے محبت نہیں ہے، جبکہ تمہیں تو اللہ نے بنا مانگے اتنی پیاری چیز سے نواز دیا ہے جس کے لیے لوگ گڑ گڑاتے ہیں۔ زینب نے اسے اتنے پیار سے سمجھایا کہ مہرال دم بخود رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ اللہ کو مجھ سے محبت ہے؟ مہرال کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تم ہی بتا دو پھر، وہ اور کیا وجہ ہو سکتی کہ اللہ نے تمہیں اپنی طرف بلایا ہے؟ زینب نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلا وہ کیسے فیصلہ کر سکتی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، میں انہیں منانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن وہ نہیں مان رہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ زینب محسوس کر سکتی تھی۔ جاؤ مہرال، اس وقت تمہیں ان کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت ہے، میں تمہیں فجر میں بھی جگا دوں گی۔ آج تم انہیں منائے بنا وہاں سے مت آنا، اپنا خیال رکھنا۔ زینب نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، مگر مہرال کے رونگٹے پوری طرح سے کھڑے ہو چکے تھے۔ میں آپ کو محسوس کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ۔ مہرال نے وہ مشکل نماز مکمل کی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اکتا گئی تھی، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے اس کے ہر دورانیے میں مہرال پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہونے پر یقین کر چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس کے لیے نماز پڑھ رہی ہے وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس احساس نے ہی مہرال کو کھل کر رو دینے پر مجبور کیا تھا۔ آپ یہ کرنے پر قادر تھے، آپ نے مجھے اپنی طرف بلایا ہے، تو یہ ناراضگی کیسی ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے اور سر کو ہاتھ پر جھکائے وہ رو رہی تھی۔ مہرال اپنے رب کے آگے رو رہی تھی۔ میں نے اتنا سب برداشت کیا اللہ تعالیٰ، مجھے اس گھر کے ہر شخص نے دھتکارا، مجھے ٹارچر کیا، میری فیملی سے مجھے نوچ کر علیحدہ کیا گیا، میرے پاپا مجھ سے الگ ہوئے، میری ماما کی محبت تو کبھی میں نے دیکھی ہی نہیں، میرے دادا تھے جو چلے گئے، میں اپنے بھائی سے کبھی نہ مل سکی۔ لیکن اس نے آنسو روک کر اپنا سر اوپر اٹھایا اور سن سی وہ سوال کرنے لگی۔ میں کبھی نہیں ٹوٹی، میں ہر صبح مضبوط بن کر اٹھا کرتی تھی، میں خود کو خود ہی دلاسا دیتی تھی، کوئی بھی تو نہیں آتا تھا۔ میں علی کے ہاتھوں خوار ہوئی، سمیر جو میرا بھائی تھا اس نے مجھے ذلیل کروایا، میں روز کٹہرے میں لائی جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ میں ٹوٹی تو کبھی نہیں تھی، پھر سے ٹھیک ہو جایا کرتی تھی، لیکن یہ مجھے کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ؟ مہرال نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ دعا والے ہاتھ اب اس کے چہرے کو سہارا دیے ہوئے تھے اور وہ پھٹ پڑی۔ آپ کی ناراضگی کی ایک جھلک نے مجھے خاک کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، میں تو مر میٹی ہوں، میرا سکون غارت ہو گیا ہے۔ چند لمحے اب وہ بنا کچھ کہے روتی ہی رہی، پھر تھوڑی ڈھارس بندھی تو وہ واپس اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی وہ خاطب ہوئی۔ مجھے آپ کی ناراضگی راس نہیں آئی اللہ، مجھے راس نہیں آیا آپ کا ناراض ہونا، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ آنسو اب گالوں سے خود ہی لڑک رہے تھے، مگر بھاری پڑتی آواز کے ساتھ اس نے دعا جاری رکھی۔ مجھے بھی آپ کی محبت چاہیے، میں بھی اس آسمان پر بلائی جانا چاہتی ہوں جہاں آپ موجود ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا کہ مہرال ڈھہ گئی، وہ وہیں جائے نماز پر سجدے میں گر گئی۔ اسے معلوم تو نہیں تھا کہ سجدے میں کیسے دعا کی جاتی ہے، مگر اس نے بچوں کی طرح بلکتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے نہیں چاہیے نظامی کی محبت اور اس کی شفقت، میں اس دنیا میں سے آپ سے کچھ نہیں مانگتی اللہ تعالیٰ، مجھے وہ دے دیں جو مجھے آپ کے لیے معتبر بنا دے، میں آپ کے لیے سب کچھ ترک کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بس میرے محسن بن جائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ مجھے تنہا نہ کریں، آپ مجھے اپنی محبت سے عطا کر دیں۔ میں اس دنیا کی خوبصورتی سے عاجز آئی میرے مالک، میں اس میں الجھنا نہیں چاہتی، مجھے اپنی محبت کی ڈور تھما دیں، میں ہمیشہ آپ کی ہونا چاہتی ہوں، میں آپ کی ہونا چاہتی ہوں، مجھے تھام لیں، مجھے ڈور تھما دیں۔ مہرال کو لگا اب وہ کبھی سجدے سے اٹھ نہیں پائے گی، اس کی ہچکیاں بننے لگیں، ہونٹ بھاری ہو گئے اور سانس آنے میں جب دشواری ہوئی تو وہ مشکل اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتی وہ اٹھ گئی۔
बहुत देर तक जाए नमाज पर बैठी वो अपने रब को मनाती रही थी। जब वो उठी तो उसका दिल हल्का हो चुका था। बहुत दिन के बाद उसके दिल पर रखा वज़न आज हट चुका था। ये कैसा सुकून था जो अपने रब से मुखातिब होकर उसे मिला था। ऐसा सुकून तो वो हमेशा चाहती थी। अब वो तन्हा महसूस नहीं कर रही थी। अब उसे किसी मोतबर ज़ात के साथ होने का एहसास हुआ था। अपने मोबाइल पर अलार्म लगाती वो अब कंबल उड़कर लेट गई थी। उसे नींद आ गई थी, मगर सारी रात वो मुसलसल उठ इसी खौफ में रही थी कि कहीं उसकी मुलाकात का वक्त न बीत जाए, कहीं वो अपने रब को फिर से नाराज़ न कर दे। फिर आखिर 1 बजे उठकर नाश्ता करने वाली महराल की अजान फज्र होते ही आँख खुल गई। कोई और वक्त होता तो वो कभी भी अपना नरम गरम बिस्तर नहीं छोड़ती, लेकिन ये उसके रब से दोस्ती का मामला था, ये मोहब्बत का मामला था। अब हर कोई तो मोहब्बत नहीं समझा करता ना, वो जिन्हें मोहब्बत हो जाती है ये बातें वही समझा करते हैं। हम इंसान 2 किस्म के होते हैं, एक किस्म को अब्दुल्लाह से मोहब्बत होती है और दूसरे किस्म को अल्लाह से। अब जिन्हें अब्दुल्लाह से मोहब्बत होती है वो तो अपनी मोहब्बत में हर हद पार कर जाते हैं, मगर जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत हो वो अपनी हर मोहब्बत को अल्लाह के हुदूद में ले आते हैं। दूसरी किस्म अल्लाह के यहाँ इसीलिए मोतबर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। मीर जाने कब से पार्क आकर बैठ चुका था। आज वो ट्रैक सूट के बजाय ब्लू जीन्स और डार्क टिल हुड में मलबूस बेंच पर बैठा महराल का इंतज़ार कर रहा था। महराल ने बहुत अच्छे मूड में उसके सामने बैठकर कॉफ़ी का मग रखते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मीर ने आंखें मिलाए बिना ही सलाम का जवाब देते हुए एक डोनेट महराल की तरफ बढ़ाया। तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बजे हुए? महराल ने डोनेट से बाइट लेते हुए मीर से इस्तफसार किया। मीर ने मगर मक्का ढक्कन नहीं खोला था। और कॉफ़ी में ठंडी करने के लिए नहीं लाई, बल्कि तुम रहने दो, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ। वो खड़ी होते हुए मीर के आगे से मग खींचने लगी, जब फ़ौरन से मीर ने मग अपनी तरफ खींच लिया। बैठो वापस, मीर ने मग का ढक्कन खोलते हुए कहा। नज़रें अभी भी उसकी महराल की तरफ नहीं उठी थी। महराल वापस बेंच पर बैठ गई। आई एम सॉरी। किस लिए? महराल जानती थी कि वो क्यों नज़रें चुरा रहा है। मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अगर तुम रात को मैसेज करके मुझे डोनेट लाने का ना कहती तो मैं शायद तुम्हारे सामने ना आता। मैं अपने किए पर नादिम हूँ। मीर ने कॉफ़ी का सिप नहीं लिया था। महराल ने यह भी नोट कर लिया। किस बात की निदामत? तुमने जो किया है वो अगर कल ना हुआ होता तो जो मैं पाना चाहती थी वो मैं कभी भी न पा सकती। महराल कदरे पुरसुकून सी डोनट खाते हुए कहने लगी। मीर उसके इत्मीनान पर हैरान रह गया। उसने हैरत से नज़रें महराल की तरफ उठाईं तो पहली ही नज़र महराल के माथे पर लगे बैंडेज पर पड़ी। उसने फ़ौरन नज़रें फेर लीं। दिल मज़ीद नदामत से भर गया। लेकिन इससे तुम्हें चोट पहुंची है महराल। निदामत उसके लहजे में झलकने लगी। ये चोट तो उसके सामने कोई वज़न नहीं रखती जो मेरे दिल पर लगी हुई थी। तुम्हें पता है कल अगर तुम ऐसा ना करते तो मेरी ये चोट कभी ना भरती, उसका कभी अजाला ना हो पाता, मैं कभी नमाज में सुकून तलाश करने के काबिल ना हो पाती। महराल का कहना ही था कि मीर एक बार फिर से हैरान रह गया। तुम्हें नमाज मिल गई है? मीर की आंखें खुली रह गईं। मुझे नमाज मिल गई है। महराल ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर इस बात में हिलाते हुए उसकी तस्दीक की। मगर तुम तो। मीर को वो वक्त याद आया जब उसे पैनिक अटैक आया था। हाँ, मैं टूट गई थी। मैं तो शायद बर्बाद हो गई थी आसमान वाले से अपनी रिजेक्शन देखकर, मगर फिर आसमान वाले ने ही मुझे संभाल भी लिया। जिस डोर की मुझे तलाश है वो डोर भी मुझे वही दिला देगा। महराल के लहजे में कमाल इत्मीनान झलक रहा था। खुशी उसके चेहरे पर उमड़ आई थी। अगर ये सीढ़ी महराल ने पार कर ली है तो अल्लाह ताला बाकी जीने भी पार करवा देंगे। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मंजिल पहचान ली है। मीर वाकई खुश था, बहुत खुश। उसने अपना डोनेट भी महराल की तरफ खिसकाया जो अपना वाला ख़त्म कर चुकी थी। महराल ने मुस्कुराते हुए उसका डोनेट भी ले लिया। मीर अब कॉफ़ी से सिप लेने लगा। हाँ, मैंने अब अपनी मंजिल पहचान ली है। मेरी मंजिल अब अल्लाह ही की जानिब है। मैं उनकी रज़ा चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में निज़ामी, निखत और जामी बहुत पीछे रह गए हैं मीर। उनका हिसाब अल्लाह ताला ले लेंगे। मुझे अब किसी से कुछ नहीं चाहिए। बात मुकम्मल करके वो वापस अपने डोनेट में मसरूफ़ हो गई। मीर की मुस्कुराहट सिमटी। ये क्या कह रही हो तुम? जुल्म यूं ही बर्दाश्त करती रहोगी? उसी लगा वो वापस उसी जगह पर आन खड़ा हुआ है जहाँ से उसने महराल को उकसाना शुरू किया था। अल्लाह ताला हिसाब ले लेंगे मीर, मैं कुछ नहीं करूँगी। वो अपना मग पकड़ती हुई अब उसके किनारे पर उंगली फेरने लगी। जुल्म बर्दाश्त करना और खामोश रहकर जालिम को और बढ़ावा देना, तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह ताला को ये पसंद है? सोचना भी मत महराल,
तुम ने अभी ही जिस मंजिल के लिए चलना शुरू किया है, तो क्या तुम अभी से ही हथियार डाल दोगी? मीर उसे समझाने में कामयाब हो गया था। तो क्या मुझे निज़ामी को शिकस्त देना पड़ेगी? ये कैसे कर सकती हूँ? महराल रेहान सी होने लगी। उसमें इतनी सख्त नहीं थी कि एक स्मगलर से लड़े। शिकस्त देने को कब कह रहा हूँ, बस खुद को आज़ाद करवाने का कह रहा हूँ। और अभी तो तुम तवक्कुल की बातें कर रही थी, अब क्या हो गया? मीर ने उसे कुछ देर पहले वाली गुफ्तगू याद करवाई। यानी मैं अपना होमवर्क कर लूँ, ग्रेडिंग अल्लाह ताला कर लेंगे? महराल समझ गई तो सर हिलाकर अपनी बात बयान करते हुए कहा, बिल्कुल। मीर ने खाली मक्का ढक्कन बंद करते हुए कहा, अगर अल्लाह ऐसे राज़ी हैं तो महराल भी राज़ी है। महराल ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलमे को नकल करते हुए कहा। जहाँ मीर मुस्कुराया, महराल भी मुस्कुरा दी। बाय। महराल ने गाड़ी से निकलकर मीर को हाथ हिलाते हुए अलविदा किया था। मीर मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ हिलाते गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। आज महराल 3 दिन बाद मीर से पार्क में मिली थी। ज़ैनब और फैमिली के साथ वो उस दिन के बाद नहीं मिली थी, क्योंकि उसने ख़ुद को प्रोजेक्ट में मसरूफ़ कर लिया था। इन 3 दिनों में महराल ने बहुत खुशौक़ के साथ तमाम नमाज़ें अदा की थी। नहीं, महराल लाउंज में दाखिल हुई थी जब उसकी नज़र सीढ़ियाँ चढ़ते समीर पर पड़ी थी। महराल का दिल भारी हो गया और हथेलियाँ ठंडी पड़ने लगी थी। इसका मतलब निज़ामी आ चुका है, मगर इसे खबर कैसे नहीं हुई? किसी ने उसे बताया भी नहीं। शायद इन दिनों वो अपने कमरे की ही होकर रह गई थी, इसीलिए उसके इल्म में नहीं लाया गया था। रिलैक्स महराल, डरना नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना सर सिर्फ रब के आगे झुकाया था। अल्लाह ने इनकार सर किसी के आगे झुकने नहीं दिया था। क्या कर लेगा वो? मारेगा तुम्हें? वो तेज़ तेज़ जीने चढ़ने लगी और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम अब उससे मार नहीं खाओगी महराल, तुम मार नहीं खाओगी, समझी तुम? वो आईने में खुद को देखती खुद ही हौसला बढ़ाने लगी। तुम अपने लिए हिम्मत करोगी और तुम तवक्कुल करोगी, फिर वही होगा जो अल्लाह चाहेंगे। तुम यकीन रखती हो ना असलमतु लिरब्बिल आलमीन पर? जब सामने से जवाब ना आया तो वो खुद ही जज्बात में सर हिलाती दोनों मग ड्रेसिंग पर रखती अलमारी की तरफ बढ़ गई। लॉन्ग टाइम महराल चेंज करके निकली तो कमरे में पहले से ही महक उसकी मुंतज़र थी। ये पहली दफ़ा था कि किसी सफ़र से वापसी पर घर के किसी फ़र्द ने उसे मुँह लगाया था, वो भी इतने खुशगवार मूड में। कैसी हो महक? महराल बोतल ग्रीन कुर्ता पहने और शिफॉन दुपट्टा गले में डाले महक के करीब आई। मुझे छोड़ो, तुम्हारे हुलिये को क्या हो गया है? वो जानती थी कि ये सवाल होने वाला है। किसी से मोहब्बत हो गई है, उसके लिए करना ज़रूरी था। महराल ने जो बात कही, महक ने उसका मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढा लिया। इतनी मोहब्बत करती हो कि अपना हुलिया ही बदल डाला? तुम तो ऐसे कपड़ों की आदी नहीं थी। महक चलती हुई ड्रेसिंग तक पहुंची, जहां 2 मग्स पड़े हुए थे। ये मग वो महराल के हाथ में दूर से देख चुकी थी, जब महराल और मीर एक दूसरे को मुस्कुराते हुए अलविदा कह रहे थे। मोहब्बत बहुत कुछ सिखा देती है महक। जब आपको ठुकराए जाने का डर होता है तो आप हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हो जाते हैं कि आपका मोहब्बत करने वाला आपसे न रूठे। वो भी ड्रेसिंग की तरफ बढ़ी और अपने बालों को हल्का हल्का ब्रश करते हुए अब दुपट्टा गले में दुरुस्त करने लगी। उसे हैरत थी कि महक उससे इतनी दोस्ताना क्यों हो रही है, मगर उसने हैरत जाहिर न होने दी। ये तो मैं देख सकती हूँ। महक इन मग्स में से एक मग्स पर हाथ फेरने लगी। वो जानती थी कि ये वाला मीर का होगा। महराल ने उसकी हरकत नोट की थी। तुम नाश्ते के टेबल पर नहीं जाओगी? वो वहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी, क्योंकि उसकी मौजूदगी में महराल को घुटन महसूस हो रही थी। कितना अच्छा लग रहा था जब निज़ामी की फैमिली उस घर में नहीं थी। नीचे आ जाओ, डैड बुला रहे हैं। महराल हक़-ओ-दक़ रह गई। इसलिए नहीं कि निज़ामी उसे बुला रहा था, मगर इसलिए क्योंकि वो मीर का मग उठाकर अपने साथ ले गई थी, बिन मांगे, बिना इजाज़त। क्या ये कोई इशारा था? अस्सलाम वालेकुम। नाश्ते के टेबल पर बैठते हुए महराल ने मुस्कुराकर सबसे सलाम किया। सब ने एक नज़र उठकर महराल की तरफ देखा। निज़ामी ने उसकी रत्ती भर भी अहमियत न जानते हुए वापस अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। समीर भी एक तंज़िया मुस्कुराहट के साथ देखकर नाश्ता करने लगा। निखत अलबत्ता काफ़ी सुस्त थी, इसलिए महराल को बस देखकर सर हिलाया, जो एक नज़र मुसलसल उसको हिसार में लिए हुए थी। वो मैप थी। उसकी नज़रों ने महराल को बेचैन कर दिया। कैसे हैं आप सब? जूस गिलास में डालते हुए महराल ने एक बार फिर बात का आगाज़ किया। तुम्हारे एथिक्स इन चंद दिनों में ही हवा हो गए हैं, निज़ामी बोला तो महराल का रुआ रुआ काँप उठा।
مگر اس نے خود پر پھر بھی قابو پا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے انگریزی میں گریٹ کرنے کے بجائے سلام کیا ہے۔ یہ چیز نظامی کو مڈل کلاس لگا کرتی تھی۔ تم نے اپنا اسٹائل چینج کیا ہے کیا؟ نگہت نے بھی لقمہ لگایا۔ وہ جس لباس میں تھی، مہرال کو اس لباس میں چونکہ وہ دیکھنے کی عادی نہ تھے، اس لیے سب کا ایک بات بار بار پوچھنا کچھ عجیب نہ تھا۔ جی ماما۔ مہرال سنجیدہ سا ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ویسے بھی رسماً وہاں آ کر بیٹھی تھی، ورنہ کافی اور ڈونٹس کے بعد اس کی مزید بھوک نہیں تھی، لیکن اگر وہ نہ آتی تو ضرور اس کے پٹنے کے مواقع بڑھ جاتے۔ وہ رسم خط ہوتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی مہرال؟ مہرال اپنے بیڈ پر لیپ ٹاپ میں مصروف تھی جب بنا نوک کیے مہک اندر داخل ہوئی۔ مہرال کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ کس بات پر؟ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بنا ہی پوچھا۔ یہی کہ ڈیڈ نے تمہیں معاف کیسے کر دیا؟ حالانکہ وہ کتنے غصے میں تھے۔ مہک قدم قدم چلتی اس کے ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ حیرت انہیں ہوتی ہے جنہیں یقین نہیں ہوتا۔ اسے تو اپنے توکل پر بھی یقین تھا، مگر مہک ضرور بے یقین رہ گئی۔ تم جاننا بھی نہیں چاہو گی کہ تمہیں ڈیڈ نے معاف کیوں کر دیا؟ مہک ڈریسنگ مرر میں اس کا عکس دیکھ سکتی تھی، جس میں مہرال کے بیبی براؤن بالوں کا جوڑا اور لیپ ٹاپ نظر آ رہا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ مہرال نے انکار کیا تھا نہ اقرار، مگر مہک شاید احسان جتانا چاہتی تھی، اس لیے بضد رہی۔ کیونکہ وہ میں ہی تھی جس نے تمہارے لیے ڈیڈ سے سفارش کی تھی۔ مہک اب باری باری اس کے ڈریسنگ ٹیبل سے بیوٹی باکس پروڈکٹس اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا چیز ہے جس نے اسے اتنا حسین کر رکھا ہے؟ مہک سوچ کر رہ گئی۔ اور تم بھلا میرے لیے سب کیوں کرو گی؟ مہرال چونک گئی۔ اس نے دائیں طرف گردن موڑ کر پوری مڑے بنا استفسار کیا۔ تاکہ وقت آنے پر تم بھی میری مدد کر سکو۔ مہک مڑتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ کے پاس اس کی مدد کا انبار ہی ہو۔ مہرال واپس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم انکار نہیں کرو گی۔ مہرال کا جواب سنے بنا وہ پلٹ گئی، مگر مہرال وہی حیرت کا شکار اس کے جاتے وجود کو دیکھتی رہی۔ اندر کہیں مہرال کو علم تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے۔ یہ میرا مگ تو نہیں ہے؟ میر نے مہرال سے کالے رنگ کا نیا ٹریول مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ میر کو اس کی میٹھی کافی اب اچھی لگنے لگی تھی۔ اسے اس کے ساتھ کافی پینا اچھا لگنے لگا تھا۔ کیوں؟ تمہیں یہ پسند نہیں آیا؟ مہرال نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کافی مگ تو مہک لے گئی، اس لیے اس نے بات کو گھما دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس ہم بعض چیزوں کی عادی ہو جاتے ہیں۔ میر نے مگ کا ڈھکن کھولتے ہوئے کندھے اچکائے۔ جیسے مجھے تمہارے ہاتھ کے بنے ڈونٹس کی عادت ہو گئی ہے۔ مہرال نے اپنا ڈونٹ کھانا شروع کیا، مگر میر کے مگ کو منہ تک جاتے جاتا ہاتھ وہیں رکا۔ وہ ڈھیروں تحیر آنکھوں میں لیے مہرال کو دیکھنے لگا، جس نے آف وائٹ کرتے پر آف وائٹ ہی کیپ شال لپیٹ رکھی تھی اور بالوں کو ہاف کیچ کر کے 2 لٹیں چہرے کے اطراف میں گرا رکھی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بظاہر سرسری انداز میں پوچھتے ہوئے میر نے کافی کا پہلا گھونٹ بھرا۔ آج اسے کافی بہت اچھی لگی۔ عجیب ہی مزیدار ذائقہ اس کی زبان پر آن ٹھہرا۔ اوبویسلی، اگر آنٹی نے نہیں بنائی تو اتنی صبح تم ڈونٹ آورز میں خاص پیک تو نہیں کروا کے لائے ہوگے؟ یہ تو تم نے ہی بنائے ہوں گے، مہرال نے بڑے عام انداز میں جواب دیا تھا، حالانکہ یہ خبر ابھی کل ہی زینب نے اسے دی تھی۔ تو تمہیں اپنی عقل کا استعمال کرنا آ گیا ہے؟ میر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سنہری دھوپ اب مہرال کی آنکھوں میں پڑنے لگی تھی، جو خوبصورت رنگ لیے مقابل کو سحر میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ میر نے نظریں جھکانا مناسب سمجھا۔ میر، مہرال نے اپنا ڈونٹ ختم کرتے ہوئے میر کو مخاطب کیا، جس نے چونک کر اب دوسرا ڈونٹ اس کے آگے بڑھایا۔ مہرال نے بخوشی اسے پکڑتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ نظامی آ چکا ہے، مجھے علم ہے، میں کل ہی اس کی بیٹی کو بالکنی میں دیکھ چکا ہوں۔ میر مطمئن تھا۔ اب کیا کرنا ہے مجھے؟ مہرال نے میر سے استفسار کیا، جو پرسوچ نگاہوں سے اپنی کافی پر نظریں جمائے ہوئے تھا اور بال دائیں طرف ماتھے پر گر رہے تھے۔ ہمیں، اس نے تصحیح کی، تمہیں آزادی حاصل کرنی ہے، یہ کام ہم مل کر کریں گے۔ میں جہاں بھی چھپ جاؤں وہ ڈھونڈ لے گا۔ مہرال مایوس نہیں تھی، بس اس نے ایک حقیقت سے میر کو آگاہ کیا تھا۔ آزاد ہونے کو کہہ رہا ہوں، قید ہونے کو نہیں۔ تمہیں اس سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا ہوگا، میر نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ بہت طاقتور ہے میر، مہرال نے ایک بار پھر اسے باور کروانا چاہا۔ مہرال، اگر میں اپنی مٹھی میں کسی چیز کو زور سے بند کر لوں تو تم اسے آزاد کیسے کرواؤ گی؟ میر نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کر کے اسے دکھایا۔
میں تمہاری انگلیوں کو ایک ایک کر کے کھولنے کی کوشش کروں گی۔ جب اس چیز پر تمہاری گرفت ڈھیلی ہو جائے تو میں اسے نکال لوں گی۔ یہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے۔ میر کا اس بات سے کیا مطلب ہوا؟ تو سمجھ لو مہرال، نظامی وہ مٹھی ہے جس کے ساتھ جب وہ انگلیاں نہ ہوں جو اسے مضبوط کیے ہوئے ہیں تو یہ مٹھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ کچھ انگلیاں ہیں جو اسے سپورٹ کر رہی ہیں، ہمیں بس ان انگلیوں کو پہچاننا ہے اور انہیں کمزور کر کے مٹھی کو بے یار و مددگار کرنا ہے۔ میر نے مہرال کے لیے بات بہت آسان کر دی تھی، جو کہ صرف سننے کی حد تک ہی آسان تھی۔ انگلیاں جیسے باجوہ ہے، وہ اس کا پارٹنر ہے۔ مہرال نے جان بوجھ کر اسمگلنگ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ آج وہاں لوگ اکا دکا سے تھوڑا بڑھ گئے تھے۔ وہ کیا اسمگل کرتے ہیں؟ میر نے قدرے آگے جھک کر رازداری سے پوچھا۔ اسلحہ، میر نے ایک لفظی جواب دیا تھا، مگر میر اس کی آواز کے بجائے ہلتے ہونٹوں سے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا تم اس کے پارٹنرز کو جانتی ہو؟ میر پرجوش سا آگے بڑھا۔ اس کا بس ایک ہی پارٹنر ہے، اسے میں جانتی ہوں، مہرال کنفیوز لہجے میں اسے بتانے لگی۔ نہ مہرال، یہ کام اکیلے اکیلے نہیں چلا کرتے۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ ان اسمگلرز کا مختلف گروپس ہوتے ہیں۔ ہر گروپ میں پوری گینگز کا ایک سربراہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر گینگ کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ان میں ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے چور، ڈکیت، گنڈے، کرائے کے قاتل اور دیگر مجرم پائے جاتے ہیں جو کہ اصل سربراہ سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اسمگلرز کے گروپس کے دو ٹارگیٹس ہوتے ہیں۔ ایک، یا تو وہ غیر قانونی طور پر اسلحہ بیچتے ہیں، دو، یا وہ گروپس بالواسطہ یا بلا واسطہ اسلحہ دہشت گردوں کو اسمگل کرتے ہیں۔ دبی سرگوشی میں میر نے مہرال کو سمجھایا تو آخری بات مہرال کی روح کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ نظامی کا کاروبار لوگوں کی جان لیتا ہے، اسے یہ احساس پہلے کیوں نہیں ہوا تھا؟ تو نظامی کو پاور دینے کے لیے ایک پورا گروپ ہے؟ مہرال غائب دماغی میں بولی۔ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔ میر نے اب اسے مزید حیران کیا۔ ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ وہ پرجوش سی آگے ہوئی۔ اس مٹھی کو سہارا دینے والی انگلیوں کو پہچاننا، میر نے خالی مگ کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب کی بار اس نے اپنا ایک آبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ واچ نظامی، مگر احتیاط سے۔ میر نے اسے ٹاسک نہیں دیا تھا، زندگی موت کا کھیل چننے کو کہا تھا، مگر مہرال یہ کرے گی کیونکہ اس کا توکل اسے مایوس ہونے والوں سے مختلف رکھے ہوا تھا۔ یہ منحوس علی بیگ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ہر دفعہ پیچھے کیسے آ جاتا ہے یہ؟ کب جان چھوڑے گا میری؟ مہرال نے کمرے میں آ کر فوراً دروازہ بند کر کے بیگ زمین پر ڈالتے ہی دروازے سے ٹیک لگا لی اور دکھ کی حالت میں بیٹھتی چلی گئی۔ آج جب وہ مائدہ کے ساتھ اپنے ایڈوائزر کو اپنی پروجیکٹ کی رپورٹ دیتے ہوئے یونیورسٹی سے نکلی تھی تو علی بیگ اسے راستے میں ملا تھا۔ اس نے مہرال کے نئے ڈریسنگ اسٹائل پر فقرہ بھی کسا۔ مہرال نے اس کی بات کا جواب دیے بنا فوراً پارکنگ کا رخ کیا تھا، مگر علی بیگ اس کا گھر تک پیچھا کرتا رہا تھا۔ ایسا کرنے کے لیے ضرور سمیر نے اسے کہا ہوگا۔ وہ کوس ہی رہی تھی اس وقت کو جس وقت اس نے سمیر سے بدلہ لینے کا سوچا۔ غرق ہو جاؤ تم بیگ، تمہارا نشان بھی باقی نہ رہے۔ آنسو پوچھتی وہ اٹھ کر واش بیسن میں اپنا چہرہ دھونے لگی۔ ٹھنڈا پانی اس کے اعصاب کو قدرے نارمل کرنے لگا۔ کچھ دیر میں ہی وہ پرسکون ہو کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی باہر آ گئی۔ دروازے کے پاس سے اپنا بیگ اٹھا کر وہ اسٹڈی ٹیبل پر لائی۔ اس نے لیپ ٹاپ نکال کر میز پہ رکھا۔ تبھی اس کی نظر اس خوبصورت جلد والی کتاب پر پڑی جو اس دن زیرم نے اسے دی تھی۔ مہرال اس کی جلد پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ صراط المستقیم، اس نے زیر لب دہرایا۔ کچھ دیر پہلے والی ساری پریشانی چند پل کے لیے بھلا کر وہ اس کتاب کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ سیدھا راستہ، اگر یہ کتاب وہی دکھاتی ہے جو اس کے جلد پر لکھا ہے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اسے یہی راستہ تو چاہیے تھا۔ وہ کتاب کو اپنی جانب کھینچتی فوراً ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس میں تو بہت کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ 1 آیت، 2 آیت، 3 اور پھر 4 بھی۔ آسان ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ جو سمجھ رہی ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ مجھے سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ گھبرا گئی کہ کہیں اللہ تعالیٰ پھر سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ نہیں اللہ تعالیٰ، اب میں آپ کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی۔ وہ رو دینے کو تھی جب اس کے ذہن میں جھماکہ ہوا۔ اور ہاں، میں نے غلطی کی ہے۔ زینب نے کہا تھا کہ اس نے غلطی کی تھی۔ کیا اسی وجہ سے اسے قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ مہرال سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے وہ غلطی؟ میں قرآن ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں غلطی نہیں ڈھونڈ سکوں گی۔ مہرال کا دماغ اس دن کی سوچوں کو یاد کرنے لگا۔ میں نے ایک غلطی کی ہے۔ مہرال آنکھیں بند کر کے دماغ پر زور دینے لگی۔ غلطی کی ہے؟
اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے وہ کنپٹیوں کو مسلنے لگی۔ وہ اور ماما قرآن کلاس لینے گئی تھی۔ میر کا ڈرائیو کرتا وجود اس کے ذہن میں ابھرا۔ میں غلطی نہیں ڈھونڈ سکوں گی۔ اندھیرے میں کھڑی مہرال زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مگر آنٹی کو تو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ مہرال کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مہرال کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مہرال کے ارد گرد لوگ جمع ہو چکے تھے، اس کی ہنسی اڑا رہے تھے۔ دیکھو تم تقریباً ڈھونڈ بھی چکی۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ زینب بھاری آواز لیے اس کے قریب ہی کہیں بولی۔ مہرال مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ زینب بھی قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ زینب بھی قرآن پڑھنا جانتی ہے۔ مہرال کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مہرال کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ لوگوں کی آواز اب قریب سے آنے لگی تھی۔ قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنا یہ دونوں مختلف باتیں ہیں۔ میر تھا جو اس کی ڈھارس بندھانے آیا تھا۔ میں نے ایک غلطی کی ہے۔ زینب نے میر کو خاموش کرواتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے آپ جتنی بار بھی سیکھ لیں، یہ ہر دفعہ بالکل نئے انداز میں اپنے علم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مہرال کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ مہرال کو قرآن نہیں سکھایا گیا۔ اس کے بالکل قریب آ کر کوئی چلایا۔ نہیں، ایک زوردار چیخ اس کے گلے سے بلند ہوئی۔ بس کرو، چلے جاؤ تم سب۔ آنکھیں کھول کر اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ کرسی پر ہی سمٹ گئی۔ مجھے چھوڑ دو، میں سیکھ لوں گی، مجھے نہ ستاؤ۔ آنکھیں میچ کر آنسو بہاتے ہوئے وہ گڑ گڑائی۔ اسے نارمل ہونے میں وقت لگا تھا۔ جب اس نے کمرے میں خود کو اکیلا پایا تو حیران رہ گئی۔ کیا وہ پاگل ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اسے؟ اس نے موبائل ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے فوراً میر کے نمبر پر کال ملائی۔ السلام علیکم۔ میر نے کال اٹھاتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام میر، زینب گھر ہے کیا؟ مہرال نے بنا حال احوال دریافت کرتے ہوئے زینب کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، میں ابھی اسے ہی اسکول سے گھر ڈراپ کر رہا ہوں، خیریت ہے؟ میر اس کی بدلی آواز سن کر قدرے پریشان ہوا۔ زینب کو فون دے سکتے ہو؟ وہ بنا جواب دیے زینب سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اولا پرنسسا؟ زینب کی چہکتی ہوئی آواز ابھری۔ زینب، تم نے کیا غلطی کی تھی مجھے صراط المستقیم دیتے ہوئے؟ مہرال نے نہایت بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ یہ تو تمہارا ٹاسک تھا، زینب نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تم نے مجھے قرآن تھما دیا تھا، جبکہ تمہیں پتا تھا میں قرآن نہیں سیکھ رہی۔ مجھے قرآن سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے نا؟ یہ وہی بات تھی جو مہرال کو ابھی ابھی سمجھ آئی تھی۔ بہت اچھے مہرال، اب تم سمجھ گئی ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ زینب اسے اگلے مرحلے پر لے جانے کے لیے بے چین تھی۔ اب مجھے قرآن سیکھنا ہے، مہرال مینکان کی انداز میں بولی، مگر فوراً ہی اس کے ذہن میں سوال کوندے کی طرح لپکا۔ مگر میں کس سے سیکھوں؟ جہاں سے میں اور ماما سیکھتے ہیں۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کن اوقات میں جوائن کرنا چاہو گی۔ زینب نے آگے کا فیصلہ مہرال پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ میں بھی کل سے تمہارے ساتھ ہی چلا کروں گی۔ مہرال ارادہ باندھ چکی تھی اور فوراً اس پر عمل بھی کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا انتظار رہے گا۔ زینب دوسری طرف مطمئن ہو گئی تھی۔ کیا تم کل میرے ساتھ شاپنگ پر چلو گی؟ کل؟ ٹھیک ہے، مجھے کل یونیورسٹی کسی کام سے جانا ہے، میں وہاں سے سیدھی تمہارے پاس مال آ جاؤں گی۔ مہرال نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ تم اتنے اسکارفس کا کیا کرو گی زینب؟ مہرال جب اس کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی، دوسری چیزیں تو اسے کم و بیشی خریدی تھی، بس اسکارفس لیتی جا رہی تھی۔ اتنے دیر سے تم اس کے ساتھ رہ رہی ہو، کبھی تم نے زانی کو دیکھا ہے کہ جو اسکارف وہ ایک بار پہن لیتی ہے دوسری بار اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی؟ جبرائیل نے زینب کی تعریف نہیں کی تھی، سراسر الزام لگایا تھا، جس پر زینب اسے کاٹ کھانے والے نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میں کسی کو گفٹ کرنے کے لیے لے رہی ہوں پھوڑ انسان۔ زینب نے کھا جانے والے انداز میں اپنے قدم جبرائیل کی طرف بڑھائے ہی تھے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہوا الٹے پاؤں چلنے لگا۔ دیکھو تم دونوں آرام سے شاپنگ کر لو، میں فوڈ کورٹ میں تم دونوں کا اور میر کا انتظار کر رہا ہوں، کہہ کر وہ فوراً پلٹ گیا، ورنہ زینب کا کیا بھروسہ تھا، سب کے سامنے ہی جبرائیل کے بال نوچ ڈالتی۔ تم واقعی ایک اسکارف صرف ایک ہی دفعہ لیتی ہو؟ زینب واپس سے اسکارف کی طرف متوجہ ہوئی تو مہرال زینب سے پوچھنے لگی، کیا تمہیں میرے چہرے پر فضول خرچ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ زینب نے معصوم اور خوبصورت چہرے کے گرد اپنی شہادت کی انگلی گھماتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری حرکتیں تو یہی بتا رہی ہیں۔ مہرال نے اس کا اسکارف کی طرف اشارہ کیا تھا جو وہ پسند کر چکی تھی۔ کہا نا یہ میرے نہیں ہیں۔ زینب نے اب کی بار منہ بسورا تھا۔ تو پھر یہ کس کے ہیں؟ مہرال جاننا چاہتی تھی، کیونکہ جب سے وہ اس کے ساتھ تھی اس نے کبھی اپنے کسی فرینڈ یا کزن کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ایسی لڑکی کے لیے ہے جو اللہ کی نظر میں آنا چاہتی ہے، جو اپنے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات پر سرخم کر دینا چاہتی ہے۔ یہ صرف اسی کے لیے ہیں۔
زینب کو ایک اور ڈارک براؤن اسکارف پسند آ گیا۔ کیا اسکارف لازمی ہے؟ مہرال نے کنکھیوں سے مگر بظاہر اسکارف دیکھتے ہوئے زینب سے پوچھا۔ بالکل لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ مومن عورتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنے پورے جسم کو غیر مردوں سے ڈھانپا کریں۔ ان غیر مردوں میں کزن بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہی نہیں، مومن عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کو بھی کہا گیا ہے۔ جانتی ہوئی اس کا مقصد کیا بتایا ہے اللہ نے؟ زینب نے اسکارف سے نظر ہٹا کر مہرال سے پوچھا، جس نے محض نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مومن عورتیں عزت دی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اور خود کو ڈھانپا کیسے جاتا ہے؟ مہرال نے اپنے لیے بھی ایک گولڈن اسکارف پسند کیا، یہ وہ آج قرآن کلاس کے لیے پہن کر جائے گی۔ مگر زینب نے اس سے وہ اسکارف پکڑ کر واپس اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے مہرال نے وہ اٹھایا تھا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اب وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ خود کو ایسے ڈھانپنا چاہیے کہ جب کسی کی نظر پڑے تو دیکھنے والے کو آپ کے بدن کے اتار چڑھاؤ کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ لمبا تھان باندھ کر اس میں بھی جسم واضح ہو، اور نہ ہی آپ کی کورنگ اتنی پرکشش ہونی چاہیے کہ جس نے نہ بھی دیکھنا ہو اس کی نظر بھی پڑے۔ زینب نے چھوڑے جانے والے اسکارف کی طرف اشارہ کیا جو ڈل گولڈن تھا مگر پرکشش بھی تھا۔ اگر ڈھانپنا واقعی واجب ہے تو ہر کوئی کیوں نہیں ڈھانپتا؟ مہرال لاجیکل ہو کر سوچ رہی تھی۔ انہوں نے کاؤنٹر پر بل ادا کر کے باہر کی جانب چلنا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ حکم صرف مومن عورتوں کو دیا گیا ہے مہرال، ہر کسی کے لیے خاص حکم نہیں ہے۔ مہرال کی ایک دھڑکن مس ہوئی۔ زینب کتنی آسانی سے یہ سب کہہ گئی تھی، وہ بھی تو مومن بننے کے لیے تگودو کر رہی تھی۔ کیا بہت ضروری ہے مومن عورتوں کا خود کو ڈھانپنا؟ مہرال جانتی تھی کہ اب جو حکم رب کی طرف سے آ ہی گیا ہے تو وہ اسے محبت کے سبب ماننا ہی ہوگا، لیکن وہ کہیں کوئی راستہ بھی دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ڈھیل مل جائے۔ یہ بدن تو اللہ کی امانت ہوتا ہے، اس کا استعمال بھی ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس سے سنتے ہیں تو وہ سنیں جو اللہ کو ناپسند نہ ہو، اگر دیکھیں تو وہ جو اللہ کے حدود میں ہو، اگر کہیں تو وہ جس سے اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اگر کریں تو وہ جو اللہ کے احکامات کی عکاسی کرتا ہو۔ اوڑھنے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب ہم اس پر کچھ اوڑھیں تو ویسا ہو جو اللہ کو ناخوش نہ کرے، اور اگر ہم اس بدن سے وہ کام نہ لیں جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں تو بلا شبہ ہم خیانت کرتے ہیں۔ پھر وہ کون ہے جو اتنی بڑی ذات کے ساتھ الجھنا چاہے گا؟ آخری بات نے مہرال کے قدم وہیں جما دیے۔ آگے بڑھتی ہوئی زینب کو رک کر پیچھے مڑنا پڑا۔ کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ مہرال کو واقعی اپنی محبت عزیز ہو چکی تھی۔ میں نے بتا دیا ہے مہرال، یہ حکم خاص کن لوگوں کے لیے ہے؟ زینب اس کی طرف ایک قدم بڑھی۔ میں بھی خود کو ڈھانپ کر اللہ کے قریب آنا چاہتی ہوں، مگر اندر کہیں اسے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر اس نے خود کو نہ ڈھانپا تو شاید اسے مومن عورتوں کا درجہ ہی نہ ملے۔ تو ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں حجاب کر دیتی ہوں۔ زینب چہکتی ہوئی مہرال کو ہاتھ سے پکڑ کر واپس لے جانے لگی۔ ابھی؟ مہرال نے اسے روکا اور چور اکھیوں سے دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ لوگ اسے اس حلیے میں دیکھنے کے بعد کیا کہیں گے۔ بلیو می مہرال، لوگ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں نہیں جائیں گے، اور تم اللہ پر لوگوں کو فوقیت نہیں دے سکتی۔ کیا جب انسان کو آسمانوں سے ٹھکرایا جاتا ہے تو کوئی دوسرا آتا ہے اس کی سفارش کرنے کہ ہمیں فلاں بندہ ایسے اچھا لگتا ہے، اس لیے اس فلاں شخص کے لیے آسمانوں کو کھول دیا جائے کیونکہ اس نے ہماری وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا؟ یہ بات مہرال کو خاصی کھری لگی تھی۔ بھلا کوئی بھی تو نہیں آتا ہمارے حساب کتاب کے وقت؟ اس وقت کون آیا تھا جب مہرال کو ٹھکرایا گیا تھا؟ اور اس وقت بھی کون آیا تھا جب اس کے لیے جہنم کی لو قبر میں کھول دی گئی تھی؟ نہ ہی اس وقت کوئی آیا تھا جب اندھا اور گونگا فرشتہ کرز لیے اس پر ضرب لگانے لگا تھا۔ میں گھر جا کر خود ہی کر لوں گی۔ مہرال نے بات بدل ڈالی۔ اسے اپنے رب سے شرمندگی ہو رہی تھی جسے اس نے اتنے سالوں تک لوگوں سے خوشی وصول کرنے کے خاطر موڑ لیا تھا، حالانکہ وہ تو ایک تنکے پر بھی قادر نہیں تھی۔ پھر اکڑ کس بات کی تھی؟ ہم یہاں پر ہی غلطی کرتے ہیں، اس چیز سے بے خبر کہ ہمارے لیے آسمانوں سے فرشتے کب اتر آئیں، اپنی نمازیں، توبہ، عبادت سب اگلے وقت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ زینب صحیح کہہ رہی تھی۔ یہی تو ہوا تھا جب وہ اپنی کنویکشن پر گولڈ میڈل بھی نہیں لے سکی تھی اور اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ زینب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس لے جا چکی تھی۔ اس نے تو بس میرا سر کور کیا ہے، میری باڈی تو ابھی بھی اس کرتے اور پاجامے میں نظر آ رہی ہے۔ مہرال نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا، جہاں ہلکے پیچ رنگ کے کرتے اور سفید اسٹینڈ پینٹس پر پیچھے دوپٹہ دائیں شانے پر ڈالے اور ڈارک پیچ اسکارف نفاست سے لیے کھڑی تھی۔ تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو تم عبایا لے کر اس کے ساتھ یہ اسکارف پہن لیا کرو۔ زینب نے ان تمام اسکارفز کی طرف اشارہ کیا جو اس نے کسی کے لیے خریدے تھے، یا پھر تم ماما کی طرح بڑی چادر اوڑھ لیا کرو۔ میں اتنی بڑی چادر نہیں سنبھال سکتی۔
مہرال نے آنکھیں پھاڑے رخ زینب کی طرف موڑا تو اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ خاصا بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زینب کو وہ بہت پیاری لگی۔ تو چھوٹی چادر سے شروع کر لو، لیکن کم از کم ایسی ہو جو تمہیں ڈھانپ لے، اور عبایا پہننے کا آپشن ابھی بھی تمہارے پاس ہے۔ زینب نے اس کی طرف خوبصورت مسکراہٹ اچھالی۔ یہ سب میرے لیے ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں اب چلو، اس سے پہلے کہ جیبی بھکڑ ہمارے جانے سے پہلے ہی کھا کر سارا ریسٹورینٹ خالی کر دے۔ زینب اب مہرال کے ساتھ وہاں سے مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ السلام علیکم۔ مہرال زینب کے ساتھ ریستوران میں اپنے مطلوبہ ٹیبل پر آ کر بیٹھی، جہاں میر اور جبرائیل پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مہرال نے اپنے ڈاکومنٹس میز پر رکھے اور بیگ اپنی چیئر کے دائیں طرف رکھتے ہوئے وہ میر کی جانب متوجہ ہوئی، جو پہلے ہی اس کے اسکارف کو دیکھ کر چونک چکا تھا۔ اور یہاں کرتے ہیں ہم اپنے اس 9 ایپیسوڈ کا اختتام۔ اور آپ کو ہماری یہ ناول اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔